बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब गुनाहों का राज था 1500 साल पहले अरब की सरजमीन पर जुल्म और जहालत का राज था। औरतों के साथ शिद्दत भरा जुल्म होता था। उन्हें इंसान तक न समझा जाता। नए पैदा होने वाली बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अमीर और गरीब के बीच गहरी दीवारें खड़ी थीं। शराब, बुत परस्ती और खून खराबी आम था। न इंसाफ था, न अमन, न इज्जत। इंसानियत अपने तारीक तरीन दौर में थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और फिर आई वो शख्सियत, एक शख्सियत जो बचपन से ही सबके लिए अल अमीन और अस-सादिक थी, जिनकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल दी जाती थी। मगर उनके अंदर छुपी हुई एक अजीम ताकत थी, एक ऐसा राज जो दुनिया की तकदीर बदलने वाला था। और फिर आया वो पहला लम्हा जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि इंसानियत की रूह तक हिला दी। ये कहानी है अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी आमद से अंधेरे रोशनी में बदल गए। आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के बारे में बताएंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए अल्लाह के आखिरी रसूल थे, जिनको अल्लाह ने रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। कुरान का पैगाम है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको सिर्फ और सिर्फ तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। उनकी जिंदगी तो हम सब के लिए मिसाल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में हिदायत है। उनकी जिंदगी क़यामत तक के लिए उम्मत का रहनुमा है। चलिए जरा उस जमाने का सोच के देखें जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अरब में उस वक्त हर कबीला अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। अरब लोग कबीलाई निज़ाम में बटे हुए थे, जैसे बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु मखजूम। हर किसी का अलग मजहब, अलग देवी देवता थे। कोई बुतों की पूजा करता, कोई आग की। यहूदी और ईसाई भी थे, लेकिन उनका दीन भी तब्दील हो चुका था। बदले की आग में कबीले एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कत्ल व गारत आम था। मशारे में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। जिनके वहाँ लड़की पैदा होती थी उनके घर में मातम बरपा हो जाता था। पूरा दिन उदासी और मायूसी में गुजरता था। वालिदैन अपने आप को बदनसीब समझते थे। अरब लोग तो कारोबार में काफ़ी आगे थे, लेकिन हर जगह सूद का लेना देना चलता था। इंसानियत की कोई कदर नहीं थी। और इसी जुल्म और जहालत के दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, ताकि वो लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आएं और इंसानियत को एक नई रोशनी दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 571 सी को मक्का में सुबह सादिक के वक्त हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो कुरैश का एक अजीम और इज़्ज़तदार ख़ानदान था। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिबा का नाम हज़रत आमिना था। आपके दादा का नाम अब्दुल मुतल्लब था। आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा और वालिदा ने अहमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त भी कुछ निशानियां जाहिर हुईं। आप पहले से ही खिताना शुदा थे और आपकी मुट्ठी बंद थी, लेकिन शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मानो अल्लाह की वैदानियत का इकरार कर रही हो। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला तो आपके पैदा होने से पहले ही वफात पा चुके थे। 6 साल की उम्र में हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह का इंतकाल अव्वा के मकाम पर हो गया। आप यतीम हो गए और आपका बचपना यतीमी में गुजरा। और जब वालिदा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने जिम्मेदारी ली, लेकिन 8 साल की उम्र में वो भी वफात पा गए। इसके बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। एक ऐसा वाक़या भी पेश आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह। उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि शहरी बच्चों को गांव भेज दिया जाता था, ताकि वो साफ हवा, साफ बोली और बेहतर सेहत के साथ बड़े हो सकें। बनु साद का इलाका मक्का से कुछ दूर ताइफ के पास था। यहीं पर बीबी हलीमा सादिया अपने शौहर और बच्चों के साथ रहती थीं।
ان کا تعلق بنو سعد قبیلے سے تھا، اس لیے انہیں سعدیہ کہتے ہیں۔ جب حلیمہ رضی اللہ مکہ آئی تھیں تو سب سے پہلے وہ کسی امیر گھر کا بچہ لینا چاہتی تھی تاکہ کچھ پیسے بھی مل جائیں، مگر اللہ نے ان کے نصیب میں سب سے عظیم بچہ لکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو حلیمہ رضی اللہ نے سوچا یہ بچہ تو یتیم ہے، اس میں کیا برکت ہوگی، مگر ان کو کوئی اور بچہ نہیں ملا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیا۔ سبحان اللہ، جب سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا ان کے گھر میں برکت ہی برکت آ گئی۔ ان کی سوکھی اونٹنی کا دودھ بھر گیا، ان کا کمزور گدھا تیز بھاگنے لگا، اور پورے قبیلے میں لوگ حیران رہ گئے کہ غریبی کا یہ گھر اچانک اتنا برکتوں والا کیسے بن گیا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گاؤں میں ہی رہے۔ 2 سال کے بعد جب حلیمہ رضی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ کے پاس واپس لے کر گئیں تو ان کی ماں نے کہا میرے بیٹے کا چہرہ کچھ اور ہی روشنی سے چمک رہا ہے۔ پھر حلیمہ رضی اللہ نے ضد کر کے پھر سے انہیں کچھ وقت کے لیے لے آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کی ممتا، محبت اور وفاداری کی مثال رہ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ عزت اور محبت سے یاد کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے حلیمہ رضی اللہ کو کیسی عظیم نعمت دی، دنیا کے رہنما صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانے کا شرف۔ تو دوستوں، یہ تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کی پاک زندگی اور ان کے نصیب کی برکت بھری کہانی۔ اس سے متعلق ایک اور واقعہ آتا ہے، چھاتی چیرنے والا واقعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ شق صدر یعنی سینہ چیرنا، جسے چھاتی چیرنے والا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 4 یا 5 سال کے تھے تو ایک دن اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 فرشتے سفید لباس میں آئے۔ انہوں نے رسول اللہ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، آپ کا سینہ چیرا اور اس میں سے ایک کالا سا ٹکڑا نکالا اور کہا یہ شیطانی حصہ ہے، پھر اسے دور پھینک دیا۔ اس جگہ کو زمزم کے پانی سے دھویا، سینہ دوبارہ جوڑ دیا اور آپ کے دل کو روحانی طور پر پاک کر دیا گیا۔ آپ کے دودھ بھائی یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور دوڑ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کے پاس جا کر چیخ کر بولے محمد تو کسی نے مار دیا۔ جب حلیمہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کا رنگ زرد ہے اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں تو ان کا دل کانپ گیا۔ یہ اسراری واقعہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئیں اور ڈر کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ لا کر ان کی اصلی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ جسے شق صدر کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی کو پاک بنانے اور انہیں رسالت کے لیے تیار کرنے کا نشان تھا۔ ان میں سے تو ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہی فرشتہ جو بعد میں بھی رسول اللہ کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا۔ اور دوستوں، اس واقعے کا اشارہ قرآن میں بھی ہے۔ سورہ انشراح آیت نمبر 1، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا؟ علماء کے مطابق اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو روحانی طور پر پاک کیا اور ان کا سینہ نور، صبر اور ہدایت سے فراخ بنایا۔ اور ہدایت سے فراخ بنایا یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے لیے تیار ہو جائے اور ان کا دل صرف اللہ کی رحمت اور سچائی کا مرکز بن جائے۔ اور یہ تو صرف آغاز تھا۔ ایک بار ان کے چچا ابو طالب نے بھی انہیں 12 سال کی عمر میں ایک سفر پر لے گئے تھے، اور وہ سفر تھا شام کی طرف۔ ایک شہر میں گئے جس کا نام تھا بصرہ، جو آج کے ساؤتھ سیریا میں ہے۔ یہ سفر بھی رسول اللہ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، جہاں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا جو پہچان گئے کہ یہ لڑکا کچھ خاص ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کے ہر قدم میں اللہ کا انتظام نظر آتا ہے۔ ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے، مونک بحیرہ سے ملاقات کا واقعہ۔ بصرہ میں ایک کرسچن مونک یعنی راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کچھ عجیب و غریب نشانیاں محسوس کی۔ نشان نبوت دکھی کہ ایک بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا دھوپ سے۔ جب وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے تو شاخیں جھک گئیں انہیں چھاؤں دینے کے لیے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر مہر نبوت بھی دیکھی، یعنی حضرت ہود کا نشان۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ سے کہا، سنو، یہ لڑکا عام بچہ نہیں ہے،
मैं उन निशानियों को इसमें देख रहा हूं जो हमारी किताबों में आखिरी पैगंबर के लिए लिखी गई हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, इस लड़के को सीरिया के अंदर मत ले जाओ। वहां कुछ लोग उसे पहचान सकते हैं और अगर पहचान गए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि हजरत अबू तालिब ने फौरन कुछ लोगों के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया ताकि उनकी हिफाजत हो सके। यह वाकया भी सामने आता है कि जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह मक्का की एक इज्जतदार और अमीर तिजारत करने वाली खातून थीं, वो लोगों को पैसा देकर अपना सामान बेचने के लिए भेजती थीं। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने आपको अपने तिजारती सफर के लिए चुन लिया। सफर का वाकया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह के माल के साथ शाम गए। उनके साथ उनके नौकर मैसरा भी गया था। सफर के दौरान मैसरा ने देखा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, मुनाफा कामयाबी से कमाते थे, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक बादल उनके ऊपर साया करता। एक और क्रिश्चियन राहिब ने भी पैगंबरी की निशानी देखी और ताज्जुब किया। नफीसा हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम के रजाकार ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा बिन्त खुवैलिद आपके इखलाक, दयानतदारी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हैं। अगर आप पसंद फरमाएं तो वो चाहती हैं कि आप दोनों का निकाह हो जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह एक इज्जत और शरफ की बात है। मैं इस फैसले के लिए अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करना चाहूंगा। फिर प्यारे नबी ने अपने चचा से कहा, चचा जान, हजरत खदीजा रजी अल्लाह का पैगाम आया है, वो निकाह का इजहार कर रही हैं। हजरत अबू तालिब ने कहा, भतीजे, खदीजा कुरैश की सबसे समझदार, इज्जतदार और नेक औरत है। यह रिश्ता बहुत मुबारक है। हम फौरन इस फैसले को अंजाम देते हैं। हजरत अबू तालिब निकाह के वक्त खुतबा किया, अल्लाह अकबर, हमारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका इखलाक सब कुरैश में मिसाल है, आज खदीजा बिन्त खुवैलद से निकाह कर रहे हैं। महर 20 ऊंट मुकर्रर किया गया है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह यानी रुखसती के वक्त दिल में दुआ करती हैं, या अल्लाह, इस निकाह को बरकत अता फरमा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर दुख सुख में साथ निभाऊंगी। यह निकाह एक अजीम बंधन था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रजी अल्लाह की हयात में किसी और से शादी नहीं की। आपके सबसे ज्यादा औलाद भी इसी पाक रिश्ते से हुई। कासिम, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और अब्दुल्ला। सिर्फ हजरत इब्राहिम आपकी बात की बीवी हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह से पैदा हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से एक दिन कहते हैं, खदीजा, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया। जब लोग मुझे झुटलाते थे, तुमने तस्दीक की। तुम अल्लाह की सबसे अजीम नेमतों में से हो। यह था मोहब्बत, ईमान और वफा का रिश्ता, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे आली औरत को अपनी जिंदगी में चुना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो आपको तन्हाई पसंद होने लगी थी। आप अक्सर मक्का से कुछ दूर गारे हिरा में जाके घंटों दिनों तक अल्लाह की याद में मशगूल रहते। ये गार जबल नूर यानी रोशनी का पहाड़ पर है। रमज़ान की रात थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। एक दिन फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए। उनका रूप देखकर आप घबरा गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, मा अना बिक़ारिइन। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाया, फिर छोड़ दिया और फिर से कहा, इक़रा। यह सिलसिला 3 बार हुआ। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। पहली वही सूरे अल-अलक़ 9:6-5, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। यानी कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इंसान को अलग यानी एक जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब निहायत करम वाला है जिसने कलम से इल्म सिखाया। इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ۔ آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک بزرگ تھے اور زبور، انجیل اور توریت جانتے تھے۔ انہوں نے تصدیق کی، یہی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئی تھی، آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں۔ اسی سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا اور پورا قرآن اگلے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ آخر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ انہوں نے ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جان سے بھی مال سے بھی۔ رسول اللہ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، لیکن مکہ کے مشرکین نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تم سبق کے لیے صبر سے کام لو، جیسے عظیم پیغمبر صبر کرتے تھے۔ سورہ الاحقاف 46-35۔ مکہ کے مشرکین بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کو کہتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی ایسا معجزہ دکھائیے جو ہمیں حیران کر دے۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو چاند کو 2 حصوں میں بانٹ دو۔ ایک ایسے معجزے جو نہ صرف اسلام میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی سب سے عظیم واقعہ مانا جاتا ہے، شق قمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑوں میں بٹنا۔ پھر ایک رات جب چاند پوری روشنی میں تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور سب لوگ دیکھتے رہ گئے۔ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا صفا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا مروہ پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا۔ لوگوں نے بالکل صاف طور پہ چاند کے بیچ میں فاصلہ دیکھا۔ اللہ نے اس معجزے کا ذکر قرآن میں بھی کیا۔ سورہ القمر 5:1۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ یہ آیت ڈائریکٹ پروف ہے کہ یہ واقعہ ایک ریئل میریکل تھا، نہ کوئی ایلیوژن نہ جادو۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہنے لگے، یہ تو جادو ہے، شاید ہمیں دھوکہ ہو گیا ہو۔ تب انہوں نے سفر کرنے والے مسافروں سے پوچھا جو مکہ کے باہر تھے، اور ان لوگوں نے بھی یہ واقعہ کنفرم کیا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند 2 ٹکڑوں میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، گواہ رہو۔ صحیح بخاری اینڈ مسلم۔ ایک شام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام مکہ میں تھے، وہی وقت تھا جب اسراء کا آغاز ہوا۔ ایک روحانی سواری براق آئی، ایک بجلی کی رفتار سے تیز جانور جس کا قدم اس جگہ تک جاتا تھا جہاں تک نگاہ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی جیروسلم تک کا سفر کیا۔ یہی سفر اسراء کہلاتا ہے، ایک زمینی سفر۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پیغمبروں کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو 7 آسمانوں کے پار لے گئے۔ ہر آسمان پر ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرات المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں تک کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ وہاں انہوں نے جنت کے انعام اور جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر سب سے عظیم معجزہ اللہ سے ملاقات۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر یہ 5 ٹائمز ہو گئیں، لیکن ثواب ویسے ہی 50 کا رہا۔ یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو ہر مسلمان کو اللہ سے روزانہ ملنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ پورا سفر صرف ایک رات میں ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور لوگوں کو بتایا تو مشرکوں نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فوراً تصدیق کی۔
اگر یہ رسول کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تب سے انہیں صدیق کہا گیا۔ رسول اللہ نے مکہ میں 13 سال تک توحید کی دعوت دی، لیکن قریش کے مشرکین نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ کسی کو بھوکا رکھا گیا، کسی کو پتھر مارے گئے، کسی کو جلایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، لیکن سب نے لا الہ الا اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تب اللہ نے حکم دیا کہ اب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کرو۔ مدینہ کے انصار پہلے سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منتظر تھے۔ یہ لوگ ایمان لا چکے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ آئیے، ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی صحابہ اور دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ ہجرت کا منصوبہ بنایا۔ آخر ایسا کیا ہوا جو حضور کو اپنی وطن عزیز مکہ رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی؟ اس رات مشرکین مکہ قریش نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے بستر پر سلا کر خود حضرت ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ مدینہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ راستے میں مشرکین مکہ آپ دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے لار سور تک پہنچے، جہاں پر غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ بنا ہوا تھا۔ قریش وہاں تک آئے، لیکن کہنے لگے یہاں کوئی نہیں ہو سکتا، یہاں تو مکڑی کا جالا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ نے مشکل سفر کے بعد 12 ربیع الاول کو قباء اور پھر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ کا انتہائی پیار اور عزت سے استقبال کیا اور یہ نغمے گنگنائے گئے: طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یعنی جیسے اندھیروں میں چاند روشنی لے آتا ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں رحمت اور نور لے آئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، امن، انصاف، بھائی چارے اور انسانیت کی۔ قرآن میں فرمایا، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور روزی پائے گا۔ سورہ النساء 400۔ جب رسول اللہ مدینہ پہنچ گئے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ مدینہ اب صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ یہاں پہلے سے کچھ لوگ مسلم ہو چکے تھے، انہیں انصار کہا گیا۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو مہاجر کہا گیا۔ رسول اللہ نے مدینہ کا پہلا لکھا ہوا معاہدہ تیار کیا، جس میں مسلمز، جیوز اور دوسرے قبیلے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ ہر کسی کو آزادی تھی، لیکن اگر مدینہ پر حملہ ہو تو سب مل کے بچائیں گے۔ مدینہ کی اسلامک سوسائٹی ابھی بن ہی رہی تھی کہ مکہ کے مشرکین نے جنگ کا منصوبہ بنایا۔ انہیں اسلام کا پھیلنا پسند نہیں تھا۔ پھر مدنی زندگی میں کئی جنگیں ہوئیں، جن میں بدر، احد، خندق فہر فہرست ہیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری، اسلام کی پہلی عظیم جنگ جو بدر کے میدان میں ہوئی، جہاں 313 مسلمانوں نے 1000 سے اوپر مکن فوج کو ایسی ہار ہرائی کہ اس کی مثال پوری دنیا میں آج تک دی جاتی ہے۔ پہلی جنگ جو مدینہ کے پاس لڑی گئی، مسلمان صرف 313 تھے، لیکن قریش 1000 سے زیادہ، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمان جیت گئے۔ غزوہ احد 3 ہجری، قریش نے بدلہ لینے کے لیے پھر سے حملہ کیا۔ مسلمان شروع میں جیت رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود پہاڑی چھوڑ دی۔ قریش نے پلٹوار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لیکن اسلام بچا رہا۔ غزوہ خندق یا احزاب 5 ہجری، قریش نے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ملا کر مدینہ پر گھیرا ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ سے ایک بڑا خندق کھدوایا۔ مشرکین مدینہ میں گھس نہیں پائے۔ اللہ نے ہوا اور خوف سے انہیں ہرایا۔ فتح مکہ تاریخ کا وہ بے مثال واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تلواریں نکلی نہیں، خون بہا نہیں۔ جہاں ظلم تھا وہاں انصاف آیا، جہاں دشمنی تھی وہاں معافی ملی۔ یہی ہے اسلام کا اصل پیغام، رحمت اور انسانیت۔ فتح مکہ، مکے کا فتح 8 ہجری۔ 8 ہجری میں اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم موڑ آیا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا خون بہائے مکے کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ نام کا امن کا معاہدہ ہوا تھا،
لیکن قریش کے حامی قبیلہ نے مسلمان کے ساتھی بنو خزا پر حملہ کر دیا جو اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابوں کا لشکر تیار کیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے سے پہلے سب کو امن کا پیغام دیا۔ جو اپنے گھر میں رہے گا اسے امن ملے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں رہے گا اسے بھی امن ملے گا، جو مسجد حرام میں رہے گا اسے بھی امن ملے گا۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر 360 بتوں کو گرا دیا اور کہا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ سورہ اسراء 1781۔ وہ قریش جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کی تھی آج سب سر جھکائے سامنے کھڑے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ریفرنس ابن اسحاق سیرت النبی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور انسانیت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ حجۃ الوداع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا جو حجۃ الوداع یعنی وداع حج کے نام سے مشہور ہوا۔ اس وقت لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت یعنی ماؤنٹ عرفات پر ایک عظیم خطبہ دیا جو انسانیت کے لیے ایک دائمی پیغام بن گیا۔ سن لو، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد حج نہ کر سکوں۔ آج سب لوگ برابر ہیں، کسی عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتاؤ نہیں سوائے تقوی کے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ اللہ کی امانت ہیں۔ سود لینا بند کر دو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی موقع پر سورہ المائدہ 5:3 کی آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا۔ صحابہ نے یہ سن کر رویا کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت دنیا سے رخصت ہونے کا قریب ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری یہ وہ دن تھا جب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آخری لمحات آپ کی زبان پر تھا الصلاۃ الصلاۃ، امت کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے سینے سے لگ کر آخری سانس لی۔ صحابہ غم سے ٹوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے تو یقین ہی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے سب کو سنبھالا اور کہا جو محمد کو مانتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ سورہ آل عمران 3:144۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ نے جنازہ تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کمرے میں دفن کیا گیا جہاں وفات ہوئی، جو آج مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کو یہ پیغام دیا، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کو پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ کی تعلیم قرآن کریم و سنت کی روشنی میں ہے جو انسانیت کے لیے مکمل ضبط حیات فراہم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایمان، اخلاق، معاملات اور عبادت کے ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی پسند ضرور آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اسے عبرت بھی حاصل کی ہوگی۔ اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔